beautiful performance, um, by Amna. It was amazing. And उससे पहले शेरोज को सुना और फिर puppets देखे. सब अपने अपने, it was so beautiful to see everyone so passionate about what they were doing. अच्छा, they were passionate, तो सबको पता है ना, they were passionate about what they were doing. But what were they doing? And why were they doing it? एक अपनी कहानी उसने बताई, साज से हमारी आवाज आई. एक ने बताया पपेट्स के थ्रू, एक ने डांस करके एक पूरी कहानी, पूरी एक दास्तान सुना दी. तो ये दास्तानें तो सारी थी ना, बस बताने के तरीके मुख्तलिफ थे. तो दास्तान गोई यही है, आप किसी भी चीज को, एक कहानी हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने बड़ों के किस्से, अपने मुल्कों के किस्से, अपनी जगहों के किस्से हम कलमबंद करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, ताकि हम लोग याद कर सकें. ये हमारी यादें हैं, याद कर सकें. क्यों याद कर सकें? ताकि हम लोग शेयर कर सकें. हमें दूसरा चाहिए उसे बताने के लिए कि हम उन्हें कितना चाहते हैं, और दूसरा हमें बताता है कि हमारी चाहत है क्या. तो हम लोग इसी तरह अगर एक दूसरे के साथ, अच्छा मजेदार चीज ये होती है कि हम लोग एक तो सब चाहते हैं ना, लेकिन सबके चाहने के तरीके और होते हैं. लेकिन हम चाहते हैं सब उसी तरह चाहें जिस तरह हम चाहते हैं. तो भैया आपकी तरह तो कोई नहीं चाह सकता. ये चाहत तो सिर्फ आप ही की है और आप ही को मिली. पंजाब की बातें हो रही थी, पाकिस्तान की बातें हो रही थी, सिंध की बातें हो रही थी. मैं देख रहा था कमेंट्स में भी लोग याद कर रहे थे. क्यों याद आती है? पता है क्यों याद आती है? आप कोई भी पौधा लेना, यानी कि मरी में होते हैं ना चीड़ के पौधे, आके सिंध में बीज लगाएं उसका, बहुत मुश्किल से उगेगा और तंदुरुस्त नहीं होगा. और उसकी मिट्टी में उसको ले जाएं तो वहां बीज फेंक दें तो वो खुद ही बड़ा हो जाएगा. उसको पता नहीं कहाँ से पानी मिल जाएगा, उसको पता नहीं कहाँ से फिजा मिलेगी, उसको पता नहीं कहाँ से ग़िज़ा मिलेगी, वो बड़ा हो जाएगा. तो हमारी उनसियत है, जिस जगह से हमारी पहचान है, जिस जगह हमारी बुनियाद है, जिस जगह हमारे पुरख रहे हैं, हमारे बड़े रहे हैं, हमारे पुराने रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद रहे हैं, हमें उस जगह से एक प्यार हो ही जाता है. ये मिट्टी का है, हम भी मिट्टी से बने हैं ना, तो उसी जगह की आसपास की मिट्टी से होंगे, इसीलिए हमारी भी खुशबू वैसी आती है जैसी वहां की होती है. इतनी सारी मजेदार बातें हो रही थी. हाँ, यूजुअली कहानी में ये होता है कि लोग सवालात में उलझ जाते हैं, अपने आप को उलझा देते हैं. अपने कोई दास्तान सुनाई, एक दास्तान सुनी, उन्होंने दास्तान सुनाई. दास्तान को हमेशा प्यार से सुनना होता है, और सुन के उससे नतीजा अक्स करना होता है कि जो दास्तान गो है वो बताना क्या चाह रहा है. हम इसमें नोक पलक में लग जाते हैं, किसने लिखी, कब आई, कौन सी हुई, ये सही हदीस है कि फलानी है, इन चीजों में रह जाते हैं. इस चीज में घुसने से आप जो है ना, जो बताना चाह रहे हैं, जो चीज इतने अरसे से लिखी जा रही है, एक इमोशन कलमबंद हुआ है, वो किस तरह हम दूसरे तक पहुंचाएं. तो प्यार तो सभी करते हैं, प्यार तो सबको आता है, करने के तरीके. और तो आप इसमें ना जाएं कि कैसे हुआ, हमें कैसे पता लगा. बस ये देखें उस इंसान का प्यार कितना है जो चीज बता रहा है, जिस प्यार से. वो एक स्किल सेट है, डांस एक स्किल सेट है, एक तरीकेकार है, सितार बजाए एक और तरीकेकार है, पपेट्री एक तरीकेकार है, नरेशन एक तरीकेकार है, फिल्म, सारी चीजें तरीकेकार हैं इन दास्तानों को रखने की, ताकि हम अपने जो बड़े हैं, पुराने हैं, और खुद भी हम जो हैं हजारों साल जिए. इसी तरह इंसान हजारों साल जीता है दास्तानों के थ्रू, और हम तो हैं ही दास्तान को. हमें तो
5,000 سال پرانی داستانیں ہیں، 8,000 سال پرانی داستانیں ہیں، 12,000 سال پرانی داستانیں ہیں مہر گڑھ کی. تو ہم تو بہت پرانے داستان گو ہیں. ہم داستان گوئی کی وجہ ہی سے تو ہماری ثقافت آج ہمارے سامنے ہے. ہمارے پاس وہ کہانیاں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں، خود سن سکتے ہیں، محظوظ ہو سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. تو لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس آنکھ ہے نا، اس پہ بھروسہ کریں. آنکھ جو ہے نا، آنکھ تو ایک مزیدار سا دھوکہ ہے، ایک خوبصورت عکس ہے. اور آنکھیں ایک عجیب داستان، آنکھیں ایک عجیب داستان، کھلی ہوں تو دھوکہ، بند ہوں تو خواب. ہم کھول کر دیکھیں تو محدود، بند ہوں تو انمول. ہمیں چھونے پہ یقین، دیکھنے پہ بھروسہ، اور سونگنے پہ ایمان. بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا، سب دیکھ کے بھی نہیں دیکھا، اور سونگ کے بھی نہیں سمجھا. محسوس کرنا شکر گزاری اور اصل بادشاہت جینے کا راز. تو شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا، شکر کرو اس احساس کا جو محسوس ہوا، اور شکر کرو اس شخص کا جو کھلی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا. تو یہ جان لو وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. وہ شخص تم بھی ہو اور وہ شخص تم ہی ہو. ہم اشرف ہیں، ہم اہل نبی، ہم پیر فقیر، ہم آل علی. اسی اوتھے وی، اسی ایتھے وی، اسی دلداراں دی محفل وچ، اسی دلداراں دی محفل وچ. اسی نانک وی تے کعبے وچ، اسی کم کمین تے شاہ ولی، اسی بلے شاہ، اسی مہر علی. اے جینا سوکھا جینا ہے، میں اوکھا انو کر بیٹھا. میں ڈر بیٹھا، میں لڑ بیٹھا، میں پیار دی بولی پل بیٹھا. میں یار دی خاطر آیا سا، میں یار منامن پل بیٹھا. میں مڑ مڑ پیچھے تکدارا، میں ڈر دے مارے لکدارا. میں کل دے نعرے لاندارا، میں اج دی واری پل بیٹھا. جد شکر گزاری کیتی تے غم سارے میں بھی پل بیٹھا. میرے خیال ہے یہ تھا تو نہیں بتانے، اس میں پروگرام میں نہیں تھا لیکن سنا دیا، بات آئی تو سنا دیا. تو آپ تو جو جس طرح پیار کر رہے ہیں اس کو پیار کرنے دیں. یہ سارے جتنے پیارے تھے نا، آپ جا کے دیکھیں، جو ہزاروں سال جیے وہ ہزاروں سال کیسے جیے، جن کی داستانیں ہم سناتے ہیں، جن کے افسانے ہم پڑھتے ہیں، جن کے در و دیوار پہ جا کے ہم ماتھے ٹیکتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ کون ولی تھے؟ کون دوست تھے؟ یہ خدا کے دوست تھے، یہ انسان کے دوست تھے، یہ چرند پرند کے دوست تھے. یہ بہت پیارے لوگ تھے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے پیر تھے، جتنے فقیر تھے، ان کے مزاروں کے باہر آج قطاریں لگی ہیں. لوگ اپنی جا کے جیبیں الٹاتے ہیں. کیوں؟ اور بادشاہوں کے مزاروں کے باہر ٹکٹ لگے ہیں. ان کی تو آل اولاد نے ان کی قبروں کا بزنس بھی بنا دیا، لیکن پھر بھی لوگ ماتھے ٹیکتے ہیں. کیوں ٹیکتے ہیں؟ ان پہ کیا خاصیت تھی جو 1000 سال پہلے یہ لوگ آئے اور آج بھی ہم ان کی داستانیں سناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں؟ تو ان میں ایک خاصیت تھی، یہ کسی کو جج نہیں کرتے تھے، کسی کو بھی نہیں جج کرتے تھے. جب طوائفیں آتی تھی ان کے پاس تو ان کو ماؤں بہنوں کا درجہ دیتے تھے، اور ان کے محلوں میں جا کے گھنگرو پہن کے ناچتے تھے تاکہ لوگ ان کو برا نہ سمجھیں. تو یہ خاصیت تھی ان پیاروں کی کہ وہ کسی کو جج نہیں کرتے تھے. تو خدا نے ان کی داستانیں بنا دی، خدا نے ان کو تا حیات زندہ کر دی. آج بھی جو ان کے مسلک کے نہیں، جو ان کے مذہب کے نہیں، جو ان کے رنگ نسل ان کی زبان کے نہیں، وہ بھی ان کے گھر جاتے ہیں اور ماتھے ٹیکتے ہیں. تو ہمیں ایسا ہونا ہے، ہم نے ایسی داستانیں بننی ہیں، ایسی داستان بننی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں دعا دے سکیں. دعا اسی وقت دیں گے جب وہ ہمیں یاد کریں گے، یاد اسی وقت کریں گے جب ہم سے ان کو کوئی بھلا ہوگا. ایک موسیٰ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں.
یہی پیار کے اوپر ہی ہے. مثنوی میں مولانا روم کہتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ تو نہیں سنا رہا میں, اپنی زبانی سنا رہا ہوں جیسے مجھے سمجھ آیا. تو بہت سی دفعہ پھر لوگ بولتے کیسے پتہ لگا, کیا ہو رہا ہے بھائی, صرف سنو واقعہ اور اس سے میسج لو, اس سے کہانی لو, اس سے اپنی داستان جوڑو. دیکھو صحیح تمہارے لیے یہ جو داستان تمہارے سامنے آئی, اس سے تمہاری کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے. تو موسیٰ ایک پیغمبر تھے اور بہت باروب پیغمبر تھے. تو ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے, ایک چرواہے کو دیکھا, وہ اپنے خدا سے بات کر رہا تھا. خدا کا پیارا تھا, خدا سے پیار کرنے والا تھا. تو کہہ رہا تھا خدا تو میرے پاس ہوتا, میں تجھے بکری کا دودھ پلاتا, میں تیری جوئیں دیکھتا, میں تجھے کنگھی کرتا, میں تجھے گود میں لٹاتا. وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا, اس کو اپنے محبوب سے پیار تھا اور اس کا اظہار یہی تھا, کیونکہ چرواہا تھا. جیسے وہ بکریوں سے پیار کرتا تھا جان توڑ کے, اس سے کہیں زیادہ اپنے خدا سے کرتا تھا, اور اس سے اس طرح باتیں کر رہا تھا اکیلے میں. اور موسیٰ نے سن لیا تو موسیٰ بہت ناراض ہوئے. موسیٰ نے بولا بھائی یہ خدا ہے, بکری کا بچہ تھوڑی تم اس طرح بات کرو, خدا تو بہت ناراض ہوں گے. تو بہت دکھی ہوا, بہت رویا کہ میں اپنے محبوب کو جس طرح یاد کر رہا تھا, میرا محبوب اس طرح چاہتا نہیں ہے کہ میں اس کو چاہوں. تو موسیٰ جب واپس آئے تو خدا نے موسیٰ کو بولا, موسیٰ میاں آپ آ جائیں ذرا, آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے. موسیٰ نے بولا حکم میرے مالک, کیا ٹاسک؟ انہوں نے بولا موسیٰ جاؤ جا کے ہمارے لیے انسانی گوشت لے کے آؤ. موسیٰ بہت پریشان ہوئے, بولے انسانی گوشت؟ ہاں موسیٰ ہمارے لیے انسانی گوشت لے کے آؤ. تو موسیٰ سلاٹر ہاؤس گئے, کسائی کے پاس گئے, لوگوں کے پاس گئے, بولا بھائی کہیں انسانی. بولے موسیٰ کیا ہو گیا, ہمارے پاس بڑے کا گوشت ہے, بکری کا گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, انسانی گوشت کون رکھتا ہے, آپ کو کیا ہو گیا, کیسی باتیں کریں, آپ تو پیغمبر ہیں, آپ تو خدا کے دوست ہیں, آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ کیسی باتیں کریں. تو موسیٰ اسی پریشانی میں جنگل میں جاتے ہیں, تو وہیں چرواہا ملتا ہے اور کہتے ہیں موسیٰ اتنی پریشانی ایک پیغمبر کو کیسے؟ سمجھا بھائی مالک نے ایک عجیب بات پوچھ لی. کیا پوچھا مالک نے؟ بولا مالک نے انسانی گوشت مانگا. تو بولا ارے تو اتنی پریشانی کیا, بس صبر کریے. وہ اندر گیا اور ایک تشلے میں بہت سارا گوشت لے کے باہر آ گیا. تو موسیٰ بھی پریشان. موسیٰ نے بولا یہ اتنا سارا گوشت تو مالک نے نہیں مانگا تھا, ایک آدھ بوٹی مانگی تھی, اتنا سارا گوشت کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے نہیں پتا کہ میرے محبوب کو, میرے مالک کو سینے کا گوشت پسند تھا, ران کا گوشت پسند تھا, بازو کا گوشت پسند تھا, تو میں نے اپنے جسم کے سارے حصوں سے گوشت نکال کے لے آیا ہوں جو میرے مالک کو پسند. مالک نے موسیٰ کو کہا موسیٰ گوشت تو تمہارے پاس بھی تھا, وہ جیسے پیار کر رہا ہے اس سے پیار کرنے دو. تو لوگ جیسے پیار کر رہے ہیں نا ان کو کرنے دینا چاہیے. وہ خدا کہہ کے پیار کر رہے ہیں تو کرنے دو, گاڈ کہہ کے پیار کر رہے ہیں تو کرنے دو, بھگوان کہہ کے پیار کر رہے ہیں تو کرنے دو, بس کرنے دو اور خود بھی کرتے رہو. اب یہ چھوڑ دو ان ججمنٹ کا, کون کس کی جنت میں جائے گا اور وہاں اس کو کون سے پھل ملیں گے. اس میں رہو کہ کس طرح ہزاروں سال جینا ہے, کس طرح ہم نے ہزاروں سال جینا ہے. اور اگر ہزاروں سال جینا ہے تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ ہم شکر میں رہیں. شکر میں اسی وقت رہیں گے جب ہم لوگوں کو جج نہیں کریں گے, اور اپنے آپ کو بھی نہیں جج کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری بھی اتنی کنڈیشننگ ہو چکی ہے کہ ہمیں بھی اب ریکنڈیشننگ چاہیے. جو باہر دوست ہوتے ہیں, گھر بہت یاد آتا ہے. میں بھی بہت عرصہ گھر سے باہر رہا, تو گھر کی بہت یاد آتی تھی. تو اس پہ کچھ لکھا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بات اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ بولے جا رہا ہوں, مجھے پتا کیا بول رہا ہوں لوگوں کو, میں دیکھ بھی نہیں رہا کہ آپ کی باتوں پہ ہم تو پوری رات سنتے رہیں گے. ہاں, نہ جانے ہم, میرا نام ہی میری شناخت تھی, پر میری پہچان میرا پاکستان رہا. اس سے ہمیشہ پیار پایا, کبھی ماں کی صورت میں, کبھی باپ کی دوستی میں, بہنوں میں, بھائیوں میں. میں تو اپنے دادا کی گود میں پلا, ننھے ہاتھوں سے پردادی کو قبر میں سلایا. باہر جب گیا تب بھی دیس کے گیت گنگنائے, تکے کھائے, چائے پی.
شان مسالہ اور پاکولا ہفتہ کے سودے کا ایک اہم حصہ تھی اور ہمیں وطن کی یادوں سے جوڑی رکھی تھی. ماں بہت یاد آتی تھی. ماں بہت یاد آتی تھی. اس کے کھانے اور اس کے بہانے. بہت پیار دیا اور ابھی تک دیتی آ رہی ہے. جیسی ماں دی ویسا ہی یہ جہاں دیا. اسی میں مجھے میرا پاکستان ملا. کہا نا پہچان ہے میری. شکوہ بھی اس سے غلطی بھی میری. سراسر ملی ہے سزا اس کو تیری. نہ شکوہ کیا اس نے نہ کی بند ہوا. کھلاتی رہی یہ پلاتی رہی. دیے پیار کے یہ جلاتی رہی. اتنا پیار ملا کہ پوچھو مت. جب دینے کی باری آئی تو گھبرا گئے. پیار بھرے بوکھلا گئے. ڈر لگا یہ سب کہیں چلا نہ جائے. تو سنیے آئے سب ہی جانے کو نہ جانے ہم تو کیا جانے. دعا جانے حیا جانے امیدوں کی جفا جانے. ستارے سب ہی پیارے ہیں یہ وارے بھی تمہارے ہیں. نہ ہم کو ڈر کے رہنا ہے نہ ان سے لڑ کے رہنا ہے. بھلائی سب کے اندر ہے سچا سب کو پیارا ہے. یہ میرا چاند تارا ہے. نہ ہو قاضی نہ بیچارے اٹھا کر سر جیے سارے. بھلا دیں نفرتیں پیارے یہی تارے ہیں ایک تارے جو سب اب ہو جائیں سارے. اٹھو اب تھام لو دل کو کہ باری اب ہماری ہے. کہ غازی ان کے ساری ہے دلوں پہ سب کے بھاری ہے. دلوں کو جوڑ کر رکھنا اسی میں ہی بھلائی ہے. کسی کو دور مت کرنا کہ مسلم بھائی بھائی ہے. مگر ایک فرق ہے اس میں وہ سب کو جوڑ نہ جانے. کلیسا بھی ہے اس کا گھر کعبہ بھی خدا جانے. اٹھو اب تھام لو دل کو نہ جانے ہم تو کیا جانے. بہت سارا پیار آپ سب لوگوں کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پیار پھول اور ڈھیروں دعائیں. پیار آپ خود کیونکہ آپ پیار سے بنائے گئے. بہت ہی پیار سے بہت ہی ڈیٹیل سے. میری داڑھی دیکھیں اس کے بالوں کا ایک ایک رنگ الگ سے سفید ہوا اور ایک ایک رنگ الگ سے کالا ہوا. اتنی ڈیٹیل میرے ہاتھوں میں دیکھیں. ایک ایک لکیر منفرد اور ہر لکیر ایک داستان. تو اتنی ڈیٹیل سے جو چیز بنائی گئی ہو وہ بہت ہی پیاری ہوگی اور بہت ہی ایک ماسٹر پیس ہوگا. تو آپ لوگ سب you guys are the masterpieces. تو اپنی ویلیو کریں اپنا لحاظ کریں لوگوں کا لحاظ کریں. پیار بانٹیں خود سے پیار کریں خود سے کچھ بات کریں تاکہ آپ کی داستان بنے تاکہ آپ جئیں. کیونکہ زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. جو جی لیے وہ رہ گئے جو رہ گئے وہ مر گئے. تو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا پیار سے بنے. بہت سارے پھول آپ کی خوشبو وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب اور دعائیں آپ لوگوں کی کمبائنڈ انرجیز دونوں کی. تو بہت سارا پیار بہت سارے پھول اور ڈھیروں دعائیں. آج ایک زبردست میں نے آج آنے سے پہلے ایک ساؤنڈ تھراپی کی تھی. ایک میری دوست ہیں بہت پیاری مہلا انہوں نے آ کے ہمیں سکھایا کہ یہ آواز سے انسان کو کس طرح جوڑا جائے. تو ہم لوگ سب ساز مختلف ہیں لیکن سر ایک ہی ہے. تو سازوں کو تھوڑا سا ٹیون کرنا ہے تاکہ سب کے سر ایک ہو جائیں اور ایک آواز ہے. از کجامی آیدیں آواز دوست خوش تارو خوش چوبو خوش پوست. از کجامی آیدیں آواز دوست نیز تارو نیز چوبو نیز پوست. خود بخود می آیدیں آواز دوست سانه سازست اندر
تار و پوست زی سبب میں آئے دیں آواز دوست. تو یہ جو دوست کی آواز ہے وہ کہتے ہیں تو تار بھی خشک ہے, اس پہ چڑی ہوئی کھال بھی خشک ہے, لکڑی بھی خشک ہے, تو یہ دوست کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ خود بخود آتی ہے. اس نے بولا نہیں, ساز کو بنانے والا ساز کے اندر ہے, یہ اس کی آواز ہے. تو آپ لوگ اپنی آوازیں پہچانیں. یہ جتنی داستانیں تھیں سب جڑی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ سر ایک ہیں, ساز مختلف. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. یہ جہان اور اس کے تمام رہنے والے پائندہ باد. خدا ہمیں اس بیماری سے بچائے, لوگوں کو صحتوں میں اور محبتوں میں رکھے. یہ تمام اب دشمنیاں چھوڑیں. اب تو اتنا وقت ہی نہیں ہے, پیار کرنے کا وقت نہیں ہے. ہم لوگ یہ دشمنیاں کیا کرتے ہیں؟ چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے پاکستان ہو, دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو, ہم لوگ سب ایک ہیں. اب ایک ہو جائے.